हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। व्हाट अ विन, हम जीत गए जिसका किसी को यकीन नहीं था। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आज कल पाकिस्तान ने जो अब तक टाइटल्स हैं दुनिया भर के क्रिकेट के, उसकी जो तीसरा बड़ा टाइटल था वो फाइनली जीत लिया। उससे पहले 92 में हम वर्ल्ड कप, 2009 में T20 वर्ल्ड कप और अब हमने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी अपने नाम कर ली है। बहुत ही खुशी का मकाम है। तमाम पाकिस्तान में खुशियां मनाई गई, हर तरफ जश्न का समा था। तो हमने सोचा आज अपना अंधाधुंध जश्न मनाया गया। हाँ, और सबसे अच्छा जुमला मुझे लगा यार, पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से जीता है। हाँ अच्छा, और तो इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि कल मैंने वुसत साहब को भी खड़े होके डांस करते हुए देखा। इतने खुश थे, पूरा मैच देखा। हाँ बिल्कुल, काश आप उस वक्त उसे शूट कर लेते। सर मैं सीरियसली, लेकिन आपने जो पोज दिखाए, मतलब अमिताभ स्टाइल, जूम नहीं हुआ, पता नहीं अमिताभ था लेकिन मिक्स था, जो भी था, अमिताभ और रेखा मिक्स थे और ज़ूलू। हाँ ज़ूलू। लेकिन तो जनाब हर तरफ जीत का जश्न है। अभी अब से कुछ घंटों बाद पाकिस्तान की टीम भी वापस आ रही है। तमाम जहां खिलाड़ी जिस एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं, वो चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो या खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट हो, सब ने कहा है कि उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा और तमाशाई जो है और जो फैंस हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, वो भी वहाँ पहुँचेंगे। तो ये जश्न तो अब चलता रहेगा। और ये जश्न कुछ इस वजह से भी दोबाला हो गया है कि हमने रिवायती हरीफ भारत को हराया है, जिसने हमें बुरी तरह इसी टूर्नामेंट में पहले मैच में हराया था। तो जिसके बाद खासी एक बहस शुरू हो गई थी कि हम साइकोलॉजिकली जो हैं बिल्कुल दबे हुए हैं और भारत से हम कभी जीत भी नहीं सकते। लेकिन मेरे ख्याल में कल की जीत के बाद, और जैसे वुसत ने कहा बुरी तरह जीतने के बाद, ये लगता है कि हमने साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ दिया है। लेकिन इट ऑल्सो रिमाइंड्स अस कि हम अब अनप्रिडिक्टेबिलिटी की जोन से बाहर निकलकर हम कम से कम उस टीम के तौर पर रिकग्नाइज हो रहे हैं जिसने मेहनत की। बेशक, मतलब पहली हर्डल पे ही आप गिरे, उसके बाद आपने वर्ल्ड नंबर 1 टीम साउथ अफ्रीका को हराया, फिर आपने वर्ल्ड नंबर 2 टीम इंग्लैंड को हराया। तुक्के से नहीं पहुंचे। हाँ, तुक्के से नहीं पहुंचे। पहला मतलब ये नहीं हुआ कि बारिश से कोई वो जीत गया, ये हो गया, कोई टीम किसी और से लड़ी थी तो वो वहां से कोई बाहर हो जाती, उसके टीम निकल गई स्ट्रेट। मतलब इतना ज़बरदस्त ये टूर्नामेंट कि मैंने अपनी निगाहों के सामने इतनी ज़बरदस्त फाइट बैक नहीं देखी, विच गिव्स मी सम सॉर्ट ऑफ होप, इनकरेजमेंट कि यार हमारा मुल्क जो है इस जीत को लेकर के खासा इंस्पायर होगा, शायद दूसरी फील्ड्स में भी। लेकिन सबसे बड़ी जो उम्मीद मुझे बन चली है कि जिस तरह से इंटरनेशनली प्रेज़ किया गया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, तो उसके बहुत चांसेस होंगे, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है दहशतगर्दी भी खासी हद तक कम हो रही है पाकिस्तान में। तो जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की रिवाइवल है, वो उसमें शायद ये कैटलिस्ट साबित होगा, ये विन। और वी आर होपिंग के अभी के लिए तो यार बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है। बिल्कुल, हाँ, ना सिर्फ टीम के लिए और सरफराज अहमद की तरक्की भी हो गई है। वर्ल्ड 11 का कप्तान बन गए वो चैंपियंस ट्रॉफी 11 जो बनाई है उसमें सरफराज को कप्तान रखा गया है। विराट कोहली और शेखर धवन और भुवनेश्वर कुमार भी तीन बेसिकली जो है, जो फाइनलिस्ट या सेमी फाइनलिस्ट से ही ये टीम ली गई है, क्योंकि वो जिन टीमों ने इसमें अच्छा किरदार अदा किया इस पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन 4 हमारे खिलाड़ी जो हैं देयर और सरफराज को कप्तान भी बनाया गया। तो बहुत ही इस टूर्नामेंट से पहले 8वें नंबर पर हम थे। हमारा कोई खिलाड़ी जो है टॉप 5 या सिवाय एक बैट्समैन के टॉप 10 में भी नहीं था। और बॉलर्स का भी यही हाल था। लेकिन जिस तरीके से हसन अली ने गोल्डन बॉल हासिल की, सबसे ज़्यादा यानी विकटें लेने का, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी और मैन ऑफ द मैच फ़खर जमान, कि व्हाट अ फाइंड ही इज़। उसके अलावा शादाब खान, ये सारे यंग लड़के। हाँ। और तो मुझे तो एक होप मिली कि यार आपकी यूथ पल्स आपके सामने है। एग्जैक्टली, आप हमेशा यूथ पल्स की बात करते हैं, ये इसकी अमली शक्ल है। अमली शक्ल और पहला एक डेमोन्स्ट्रेशन है। सबसे अमली शक्ल भाईजान मर्दान और पेशावर में नजर आई है। वो हवाई फायरिंग हुई खुशी में, और वो 45 जो हैं लोग वहाँ जख्मी हुए। कराची में एक नवी जमात का बच्चा जो है
اس کی ڈیتھ ہوئی اسی وجہ سے. پی کے لیڈر کو ڈیٹین بھی کیا ہے ہوائی تو فائرنگ. یہ چینل 92 کا سب انجینئر ہے شارق, اس کی بھی حالت خراب ہے, وہ سرفراز کے گھر کے باہر کوریج کر رہا تھا, زخمی ہوا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ خوشی اپنی جگہ بالکل, لیکن یہ نہ کریں. نہیں دیکھیں یہ بھی اسٹوپڈیٹی ہے. اور مطلب جیسے ہمارے یہاں بھی یہ پہلے ہوا ہے جب ہم میچ ہارے ہیں, میرے خیال بھارت میں بھی اس دفعہ ہوا ہے کہ لوگ نکلے ہو اپنی ٹی وی توڑے ہیں سو آن اینڈ سو فورتھ, لیکن کم از کم اس سے کسی کی جان نہیں جاتی. اچھا اب جہاں تک ہوائی فائرنگ کی بات ہے تو میچ سے پہلے بھی بڑی فائرنگ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اینڈ اسپیشلی سوشل میڈیا اور ٹویٹر پر. اور یہ نیچرل بھی ہے کیونکہ دیکھیے خاص طور پہ پاکستان اور بھارت کا میچ ہو رہا ہو جس میں جنرل آصف غفور نے بھی مورچہ, وہ تو ابھی کی بات ہے نا سر, وہ بات اس کے جیتنے کی بات ہے, میں اس کے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ درجہ حرارت بہت بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. لیکن اوور آل جیت کے بعد ری ایکشن انڈیا سے بھی ایک گریشیس ہی رہا ہے, جیسے وراٹ کوہلی نے بہت اسپورٹسمین شپ اور پروفیشنلزم. انفارچونیٹ بات ہے کہ یہ مطلب, اور ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لوزنگ کیپٹن ٹو لوز گریشیسلی, لیکن یہ جو کامن گریسز بھی ہیں اب یہ اتنے کم ہو گئے ہیں کہ جب کوئی ایسی بات کرتا بھی ہے تو اس کو ایک سلوٹ کرنا پڑتا ہے کہ یار بندے کی طرح لوز کیا ہے آپ نے. بالی ووڈ ایکٹرز ہیو کنگریچولیٹڈ, لاٹ آف بالی ووڈ ایکٹرز ہیں. بالی ووڈ ایکٹرز کی آپ بات کریں تو رشی کپور, ٹھیک ہے, بڑا ایک تماشا بنا تھا وہ بلو والی ٹویٹ اور 2-3 اور اس طرح کی ٹویٹس دی تھیں کہ سر ہاکی کی ٹیم نہ بھیجنا, تو سو آن اینڈ سو فورتھ. تو پھر کافی وہ اگلی بھی ہو گیا تھا, لیکن پھر اس کے بعد اچھا انڈین اور پاکستانی کھلاڑیوں کو اس کے ان کا میں رسپانس بتا دوں گراؤنڈ کے باہر دیکھ لینا, ہاں تو ایک الگ پریشان ہو جائیں گے مثلا کہ یہ وہی ٹیم ہے, بہت اتنے اچھے طریقے سے ایک دوسرے ہم اپنی دشمنیاں ان پر پروجیکٹ کرتے ہیں نا, یہ ایک الگ بات ہے. اب دیکھیں لیکن یہ ایک مطلب وی ہیو ٹو اپریشیٹ اٹ کہ رشی کپور صاحب نے پھر اس کے بعد کہا ہے کہ جی پاکستان آپ نے ہمیں ہرا دیا, ویل پلیڈ, آؤٹ پلیڈ اس, مینی کنگریچولیشنز, بیسٹ وشز. ٹھیک ہے, all is well that ends well. All is well that ends. وریندر سہواگ نے بھی پہلے کہا تھا جب بنگلہ دیش کے ساتھ میچ ہوا تھا کہ جی ابھی تو ہم نے اپنے پوتے کو ہرایا ہے, ابھی بیٹے کی باری آنے والی ہے, تو اس پر بھی کافی باتیں ہوئی تھیں. لیکن اگین انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی کنگریچولیشنز آن اے کمپریہنسو وکٹری, ویل ڈیزروڈ اینڈ اے گریٹ ریزلٹ فار پاکستانی کرکٹ. تو باقی تھوڑی سی کشمیر میں بدمزگی ہوئی. آج میں bbc-urdu.com پہ وہ جو سٹوری پڑھ رہا تھا, میر وائز عمر فاروق نے مقبوضہ کشمیر میں جب جو ہے یہ سری نگر میں انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا یہ کنگریچولیشنز ٹو پاکستان, ہماری تو آج ہی عید ہے. ہاں ہماری تو آج ہی عید ہے. تو اس پہ جو گوتم گمبھیر ہیں سابق کھلاڑی ہیں بھارتی, اور نہیں تو آپ دیکھیں نا دونوں کی پلیسنگ دیکھیں نا, میر وائز کا جو موقف ہے انہوں نے اپنے حساب سے صحیح کہا, گوتم گمبھیر نے اپنے حساب سے صحیح ریئیکٹ کیا. ان کے ٹویٹ پہ گوتم گمبھیر نے جو ریئیکٹ کیا کہ ٹھیک ہے میں بھی آپ کا سامان بنوا دیتا ہوں پاکستان, لیکن انہوں نے تو عید کا کہا تھا, انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ پاکستان یہ نہ کریں. کشمیریوں نے اپنے موقف کے حساب سے بالکل صحیح ریئیکٹ کیا, انہوں نے جشن منایا, وہ ہمیشہ کرتے ہیں. گوتم گمبھیر تو کشمیری نہیں ہے نا, تو اس نے اپنے حساب سے ریئیکٹ کیا, تو ٹھیک ہے, نیشنلسٹ ریئیکشن دیا. چلے بہرحال, لیکن یہ جو ڈائلاگ ہے نا سینڈ ہم ٹو پاکستان, سینڈ ہم ٹو پاکستان, تو اب اگین بائی اینڈ لارج تو انڈین میڈیا کوریج بھی بہت بیلنس ہے, خاص طور پر پرنٹ میڈیا میں. ایک ایکسیپشن تھی تھوڑی سی, ارنب بھائی. نہیں میں پرنٹ میڈیا کی بات کر رہا ہوں سر, الیکٹرانک کی بھی بات ہے. ارنب بھائی تو کرکٹ پہ گئے نہیں کل. نہیں سر میں بتاتا ہوں کس چیز پہ گئے, بڑی دلچسپ بات. ہاں ابھی اس پر آتے ہیں. ابھی ایک ایکسیپشن ہے ٹائمز آف انڈیا. ٹائمز آف انڈیا کی فرنٹ پیج پر کیا خبر لگی ہوئی تھی, یہ اسکرین پر ہے, پاکستان کو ہاکی میں ہرا دیا ہے, اور یہ ان کی مین لیڈ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سر نظر مار لیں, یہ ان کی لیڈ تھی. تو پھر اس کے بعد کافی لوگوں نے کہا کہ نہیں اسپورٹس پیج پر اس کی بڑی کمپریہنسو کوریج تھی, لیکن جنرلی اخبار میں جو بڑی خبر ہوتی ہے اس کو سامنے آنا چاہیے, لیکن یہ ایک ایکسیپشن تھی. اچھا اب ٹی وی, رائٹ, یہ جو میر ویز والی بات ہے اس کو تو لے کر ارنب گوسوامی آپ کے جو بیسٹ فرینڈ ہے, رول ماڈل, وہ لے کر بھاگ گئے اور کہیں کہ جی یہ جو پراکسیز ہیں ان سارے کے سارے کشمیریوں کو پاکستان نہیں بھیج دینا چاہیے. تو بھائی ہم تو یہی کہتے آ رہے ہیں نا یار, مطلب تھینک یو ارنب بھائی یار, اس کو ویسے ان سے پہلے پوچھ لیتے ہیں, اور اس کو میرا خیال ہے کیا کہتے ہیں, پلیبیسائٹ کرا کے پوچھ لو یار کہ آپ نے کہاں جانا ہے. انڈین کرکٹ ٹیم دیش دروہی ہے سر, میں اس پہ بھی اس کی ایک تھوڑی سی رن اپ دے دوں میں کہ دیش دروہی کیسی بنی. ہاں کہ ٹائمز ناؤ, ہاں ٹائمز ناؤ کا جو ہیش ٹیگ چل رہا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی نا, کیونکہ پہلے یہ تھے کہ بوائکاٹ کرو. اب
पूरी रात सोचा कि यार अब क्या एंगल लेंगे मेरी जान, तो हैशटैग निकाला है उन्होंने, क्रिकेटर्स फॉरगेट ब्रेव्स, मतलब हमारे क्रिकेटर्स हमारे जवानों को भूल गए हैं। क्या ट्वीट्स आ रही हैं कि जी क्या कोहली और उसकी टीम को एक गाला चैरिटी बॉल नहीं करना चाहिए हमारे शुहदा के खानदानों के लिए? जब हमारी हॉकी टीम काली बैंड पहन के, काली पट्टियां पहन के बांध सकती है, तो क्रिकेटर्स ने क्यों नहीं किया? ये 6 पुलिसमैन मरे हैं मकबूजा कश्मीर में, उनके बारे में आपने नहीं सोचा कभी? और कि अगर जनूबी अफ्रीका के अपार्थाइड में बॉयकॉट हो सकता है तो पाकिस्तान का बॉयकॉट क्यों नहीं हो सकता? और ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि और कोहली के पीछे कैसे पड़े हैं, ये जरा आप बता दें। कोहली के पीछे कैसे पड़े, मैं भूल गया। अच्छा, आप भूल गए। मैं आपको एक और कहानी सुना देता हूँ। कल जब मैच हो रहा था और भारत की बैटिंग थी, तो शुरू में उनके 3 खिलाड़ी आउट हो गए, फिर 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। उसके बाद हार्दिक पांड्या आ गए, और उन्होंने शादाब को 3 छक्के मारे और वो 50 भी क्रॉस कर गए, वो 70s में आ गए, तो 74 पे वो रन आउट हो गए। सही है। उस पे उन्हें खासे का इजहार किया, जिस पे खासी मीम्स भी बनी, सारा कुछ वो हुआ। तो उसके बाद इंडियन ट्विटराटी ने उनको जडेजा, जिन्होंने उन्हें रन आउट करवाया बकौल उनके, उनकी ऐसी तस्वीरें आई हैं कि वो जो है उनके पीठ में तलवार घोंप रहे हैं और एक में खंजर मार रहे हैं, बाहुबली जो बेसिकली वो करके, अगर वो देखें तस्वीर जो चल रही है ना टीवी के ऊपर, वो बेसिकली ये उन्होंने पूरा वो उन्होंने कहा ये इन्होंने पीठ में छुरा घोपा है और ये हो गया। हालांकि रन आउट तो मेरे भाई हमारे भी हुए थे और आपके भी होते, और रन आउट ये नहीं ज्यादा, क्योंकि एक उन्होंने ये एक इतने यकीन में थे भारतीय कि हम जीत जाएंगे कि इट केम टू देम एज अ शॉक। पहले पाकिस्तान की बैटिंग और उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग, दोनों ने बिल्कुल ही, मतलब ये मैच कभी ऐसे नहीं होता कि दूसरे हरीफ के तकरीबन को 1 घंटे की बैटिंग में आपको पता चल जाए कि मैच फारिग है। सही बात है, तो जाहिर है अब आपके 80 पे 6 हो गए। हाँ, अच्छा, हार्दिक आपने बात की पांड्या की ना? जी, मैं आपको क्लिप दिखाऊं कि ये इंडिया टुडे वाले, उनके जो यूके वाला कॉरेस्पॉन्डेंट है, उसकी ड्यूटी लगा दी कि आप इनके पीछे पड़े कि आपने काली पट्टी क्यों नहीं पहनी आखिरकार। तो देखें टाइम्स नाउ की कवरेज हार्दिक पांड्या पे। देखा, चलाएं जी, चले। अभी मेरे ख्याल में चलाने में अभी किसी ने चल जाएगा, लेकिन कोई नहीं चलेगा। मुझे यकीन है चलेगा जरूर। चलिए, ओके, हियर वी गो। तो इसका थोड़ा साउंड भी सुना दें। When India's hockey team wore black armbands in solidarity with the soldiers of Kashmir, do you think this would be a good idea for India's cricketers, sir? Won't be answering, sorry. Did you hear Hardik Pandya there? What Hardik Pandya said was, we are not allowed to. We will have Bimal Soni joining us live in a short while from now. He's a voice from within the BCCI. We have Major General G.D. Bakshi joining us. But right now, going across to Karishma Singh, who's been covering the sport, covering the BCCI, the Committee of Administrators, very, very closely. Karishma, the players, the emotion that came out from the match. तो ये और इसके साथ साथ युवराज पटेल के पीछे भी माइक लेके आया। युवराज सिंह, यार मतलब तुम सॉरी युवराज सिंह के पीछे भी भाग रहे हैं कि सर आपने क्यों नहीं पट्टियां बांधी। तो कुछ लोगों ने रिएक्ट भी किया है इसके ऊपर। मेरे ख्याल में उन्होंने कहा है कि यार आप लोगों ने जब आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं ऑन एयर और जब पाकिस्तानी कवरेज करते हैं, तो आपने क्यों नहीं काली पट्टियां पहनी उस वक्त? और ये जो आप बात करते हैं कि आपने 1 दिन की तनख्वाह, मैच फीस आपने क्यों नहीं डोनेट की, तो आप लोगों ने कब अपनी तनख्वाहें डोनेट की होंगी? तो उसके ऊपर जवाब नहीं आता। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप दोनों, इमरान खान का ट्वीट आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, सबने पढ़ा है कि जी उन्होंने ज़ाहिर मुबारकबाद दी है पाकिस्तान को इंडिया से जीतने पे, और साथ में ये भी कहा है कि जी ये तो हो गया लेकिन करप्ट माफिया कब हारेगी। अब ये जुमला बेहतरीन है, किसी भी दिन लिखा जा सकता है, मैं 100% इससे इत्तफाक करता हूँ। कल ये टुनकी लगाने की, इसी पे बात करेंगे। जरूरत थी। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। एक छोटी सी मतलब दूध में मैंगनी डालना बिल्कुल सही है। ये अगला मौजूद है, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी पर बात करते हैं।
ویلکم بیک. اور جناب جیسے وسعت نے بات کی عمران خان صاحب کے ٹویٹ کی کہ انہوں نے کہا کہ اٹس ٹائم ٹو ناؤ ڈیفیٹ کرپٹ مافیا, ہے نا, کہ پاکستان نے انڈیا کو تو ہرا دیا ہے, تو یہ ایک خوشی کا موقع تھا. یہ بالکل وہی فلاسفی ہے کہ کسی نے کہا یار ٹکا خان نے جو ہے نا مشرقی پاکستان میں آپریشن شروع کر کے بہت بڑی غلطی کی. وہ کہتا ہے یار چنگا تو کی یاد دو آیا, ٹکے خان تو یاد آیا گوال مندی تھی جا کے ٹکے نہ کھائی. اس طرح جوڑا ہے دونوں چیزوں کو. اور مجھے اگر تھوڑا جیسے آگے بھی ہے لیکن کوئی بات عمران خان صاحب کو پھر وہ ٹویٹ بھی یاد رکھنی چاہیے. عمران خان کو وہ ٹویٹ بھی یاد رکھنی چاہیے جو میرے خیال میں انہوں نے ایک ہفتے پہلے کی تھی کہ جب تک پاکستان میں ڈومیسٹک اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا پاکستانی ٹیم کبھی نہیں جیتے گی. وہ ٹورنامنٹ جیت گئی یار بھائی. پرانی باتیں کون یاد رکھے. ہاں یہ بھی صحیح ہے. خیر, اور نون لیگ کہاں پیچھے رہنے والی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی جیت لی ہے لیکن گوئٹے مالا میں امن کب قائم ہوگا. بالکل صحیح بات. نہیں, مارچ پہ پانی کب نکلے گا, کب دریافت ہوگا. صحیح بات. خیر اینی وے, نون لیگ صاحب والے کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کی, انہوں نے کہا جی 1992 میں جب ورلڈ کپ پاکستان نے جیتا تب بھی نواز شریف وزیر اعظم تھا, اور آج 2017 میں جب چیمپئنز ٹرافی جیتی دیکھو کون آیا. بالکل. اور بس بیچ میں جتنے ٹورنامنٹ آئے, اور میرے خیال میں ابھی 2 سال پہلے جب T20 اور ورلڈ کپ سے پاکستان بری طریقے سے ہارا تو تب کون وزیر اعظم تھا؟ چودھری نثار علی خان. ہاں یہ بھی ہے. تو جناب آپ وزیر اعظم تو تب بھی تھے. ایک اچھی جیت کو خدا کے لیے all of you should take it positively. ہماری قوم نے جس طرح لی ہے, آپ لیڈرز اگر اس کو اس کے اندر جو ہے نا نہ نکالیں نا اس موقع پہ. بالکل. اور کیا یہ جیت کے طور پہ اور بھی بڑا پیتے ہیں. اور دیکھیں اب دیکھیں اوور آل ریئیکشن پاکستانی فینس کا جو وہاں پر تھا اور انڈین فینس کا, اٹ واز ونڈرفل. ٹھیک ہے, آپ نے سامنے سارے ویڈیوز دیکھے, جشن منا رہے ہیں اینڈ ان اے ویری گڈ ایٹماسفیئر. پولس والے بھی ڈانس کر رہے تھے, بھنگڑا ڈال رہے تھے. انفارچونیٹلی ہمیشہ کوئی نہ کوئی اسپوائلرز ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے PMLN اور کی ٹویٹر اکاؤنٹ کی بات کی, جو PTI آفیشیل بھی تو سر مطلب کیسے پیچھے رہ سکتا ہے نا. وی آر آؤٹ اسٹوپڈنگ ایچ ادر, تو اس میں تو مطلب کمپٹیشن ہے نا, یا ریس ٹو دا باٹم میں. تو PTI آفیشیل کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ لکھا گیا کہ اسپاٹنگ نجم سیٹھی آفٹر دا گلوریس ون, مطلب ایک شاندار جیت کے بعد نجم سیٹھی کو دیکھتے ہوئے جوبیلنٹ پاکستانیز برسٹ انٹو گو نواز گو آؤٹ سائڈ دا اوول. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ایک ویڈیو بھی اٹیچڈ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب بات جا رہے ہیں اور گو نواز گو, اور گو نواز جیت کی خوشی میں گالیاں دی نجم, جیت کی خوشی میں گالیاں دی. اب دیکھیں اگین یہ بات مطلب مجھے ذاتی طور پر پسند نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل نعرے کریں, لیکن اگر نعروں تک یہ محدود رہے تو چلے صحیح ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. انفارچونیٹلی اس سے آگے کی بات بھی ہوئی اینڈ دس واز ویری انفارچونیٹ. نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ جی مجھے دھکے بھی مارے گئے, مجھے شو کیا گیا, مجھے پش کیا گیا, اور ان کا کہنا ہے بائی اے اسمال گروپ آف PTI سپورٹرز. تو انہوں نے ٹویٹ میں بھی یہ کلیئر لکھا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے میں پیچھے آ گئے تھے, اس کے اندر جو اسپوائلرز تھے اسمال گروپ آف PTI سپورٹرز, اینڈ پولیس نے پھر مجھے وہاں سے نکالا. اس کے باوجود اوور ویلمنگ لو اینڈ افیکشن. اچھا, اب اگر نجم سیٹھی کی بات نہیں ماننا چاہتے تو ایک اور صاحب بھی تھے وہاں پر, دنیا کی اظہر جاوید صاحب, دنیا ٹی وی کے UK بیورو چیف, اور انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ نہ صرف نجم سیٹھی کو ہراس کرنے کی کوشش کی فزیکلی, بلکہ ان کی بیوی جگنو محسن کو بھی, ان کو بھی دھکے دیے گئے, انہوں نے فائٹ بیک بھی کی. اور اس کے بعد پھر ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے کہ نجم سیٹھی اور جگنو محسن صاحبہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں سائڈ میں, اور لنڈن پولیس ان کے ارد گرد ہے اور وہ بات کر رہے ہیں. ویسے کچھ انڈین تماشائی بھی تماشا تو دیکھ رہے ہوں گے, آئی ایم شور دیکھ رہے ہوں گے نا. تو دیٹ از وائی دس از آل انڈیا میں اٹ از بینگ وائڈلی رپورٹڈ. obviously وہ تو موقع ہے نا. کیوں ہاں انہیں تو کوئی بھی چھوٹا موقع چاہیے, کیونکہ ان کی تو ہو گئی بستی. اب ان کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ نکالے کہ ہمارے درمیان جو فرکشن ہے, تو خدا کے لیے یار کھیل کے میدان کو کھیل کا میدان رہنے دیں. وہاں گو نواز گو کہنے سے نواز شریف نہیں جائے گا, اور آپ کی وہاں پر جو ہم ریپرزینٹ کرتے ایز پاکستان, یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بے وقت کا مذاق دشمنی کا سبب ہو جاتا ہے. بالکل. اور دیکھیں دوسری بات ہے کہ اگین دیکھیں گو نواز گو تو کنارے تو اب ہر جگہ ہی ہے نا یار, آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور اسمال گروپ اگر بدتمیزی موقع تو نہیں تھا, آئی ایگری ود دیٹ. اگر ایک اسمال گروپ بدتمیزی کر بھی رہا ہے اور وہ بظاہر اپنے آپ کو PTI سپورٹر دکھا رہے ہیں, تو عمران خان صاحب کی بات سبھی مانتے ہیں PTI میں,
ایک اگر چھوٹی سی آپ اس کے ساتھ یہ بھی ٹویٹ کر دیں کہ یار پلیز کیپ کام اور آپ ہنسی ہنسی لیتے ہوئے ایک بریک بھی لے لیں. کیپ کام اینڈ کیری لو دی عوام. چلو یہ اس بات پہ ہی بریک لے لیں پلیز. تھینک یو. ویلکم بیک. 450 موبائل فون, اینٹی جیمر ڈیوائس, سینکڑوں سمیں, BCO USB, 70 ٹی وی سیٹس, LCDs, سراؤنڈ ساؤنڈ سپیکرز, چھوٹے اور بڑے فریج, ڈسپینسرز, پنکھے, ایئر کولر, واٹر کولر, ہیٹرز, جوسرز, مائکرو ویو اوون, 100 سے زائد گیس سلنڈر, 56 ٹن راشن, 8 سے 10 نجی کچن اور کراکری اور پکانے کے برتن. اگر آپ کو ان میں سے کچھ بھی چاہیے ہو, اگر آپ کو ان میں سے کچھ بھی چاہیے ہو تو برائے کرم کراچی سینٹرل جیل سے رابطہ کیجئے. آدھی سے کم قیمت پہ دستیاب ہیں. یہ سارا مال و متاع اور جہیز وہاں کے 6000 قیدیوں سے برآمد ہوا ہے. یہ مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں الیکٹرانکس مارکیٹ میں ڈاکہ پڑا ہے. ہاں جتنا آپ سامان لسٹ کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ چوری ہوا ہے. مجھے جو ہے نا ٹام اینڈ جیری یاد آ گیا کہ بعض اوقات وہ چیزیں چھپا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا, تو کوئی پکڑ کے دوسرے کو الٹا کر کے یوں کرتا ہے تو اتنا سارا سامان نکلتا ہے اس میں سے. تم پہلے بولتے تھے تو کلپ ہم رکھ لیتے اپنے پاس. نیز مسجد کی لائبریری سے جہادی مواد اور کتابوں کے درمیان موبائل فون اور ڈرگز اور 33 لاکھ روپے نقد بھی پکڑے گئے. اچھا یہ تلاشی ہوئی کیوں؟ کیونکہ پچھلے ہفتے شیخ محمد ممتاز اور محمد احمد خان فرار ہوئے. لشکر جنگوی نئی بخاری گروپ کے ممبر سے وہ فرار ہوئے کراچی سینٹرل جیل سے. اچھا فرار بھی کیسے ہوئے یہ بھی بڑی انٹرسٹ ہو رہی ہے کہ جیل کی سلاخیں کاٹی, جیل بیرکس کی, ججز کے چیمبر میں کچھ ٹائم آرام بھی کیا, اور جج وہاں کے جو اٹیچڈ باتھ روم ہیں وہاں پر شیو بھی کیا, ان کی داڑھی اور بال شال بھی ملے, and so on and so forth. 13 جون کو ممتاز اور خان دونوں کو جوڈیشل کمپلیکس بھیجا گیا کیونکہ کہا گیا کہ ممتاز کی وہاں پر پیشی تھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں. اور آپ کو پتا ہے کہ جیل میں ہی ایک جوڈیشل کمپلیکس ہے جہاں پر یہ جو ہائی ویلیو اور ڈینجرس کرمنلز ہوتے ہیں اور آپ ان کو کورٹ تک نہیں لے جانا چاہتے تو آپ وہاں پر ہی ان کا ٹرائل ہوتا ہے. انفارچونیٹلی اس دن کسی کا ٹرائل تھا ہی نہیں, خاص طور پر ممتاز کا. تو ایک تو سوالیہ نشان یہ ہے کہ اس کو پرمیشن کس نے دی وہاں جانے کی, تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر ملا ہوا ہے. پہلے ان کو کمپلیکس بھیجا گیا اور کہا کہ جی شام تک ان کو واپس بھیج دیں گے. شام کو جب یہ گئے ان کے جیل سیل میں دیکھنے کے لیے تو باقی قیدیوں نے کہا کہ نہیں جی وہ سو رہے ہیں. تلاشی لی تو پتہ لگا کہ یہ فرار ہو گئے تھے. اچھا جو جوڈیشل کمپلیکس ہے وہ جیل کے اندر ہے لیکن آؤٹر سیکشن, ٹھیک ہے نا. ملٹیپل سٹوریز ہیں, 2 گیٹ ہیں, ایک میں جس میں وکیل, جج اور پبلک آ سکتی ہے, اور ایک ہے جو صرف قیدیوں کے لیے ہے. قیدیوں کا جو گیٹ ہے اس کے اوپر سلاخیں لگی ہوئی ہیں اور ایک لوہے کی گرل بھی ہے. ظاہر ہے کہ مشین ٹولز کے بغیر آپ اسے نہیں کاٹ سکتے, اور وہ مشین ٹولز بھی وہاں پر ملے ہیں. مجھے اگر یاد پڑتا ہے ذرا تو جب یہ بھاگے ہیں اس سے 3 روز پہلے وہاں جیل میں باقاعدہ ایک ڈرل کی گئی کہ قیدی جو ہیں یہاں سے نہ بھاگ سکیں. ایک پوری ٹریننگ ایکسرسائز ہوئی اور موک ایکسرسائز بھی کی گئی کہ قیدی جو ہیں کسی بھی طریقے سے نہ بھاگنے پائیں, اور سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ کر دی گئی. بالکل. سی ٹی ڈی کے جو افسر ہیں عمر خطاب. اچھا اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں, جی میں ناظرین کو یہ بتا دوں کہ ہم ان دونوں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں. یہ عام قیدی نہیں تھے جی. شیخ محمد ممتاز عرف فرعون عرف شیر خان عرف شہزاد عرف بھائی 65 ٹارگٹ کلنگز کا اعتراف کر چکے ہیں, جن میں مرنے والوں میں پولیس والے بھی شامل ہیں. 32 چالان ٹارگٹ کلنگز کے ان کے خلاف ریڈی تھے. اور محمد احمد خان عرف منا, ان کا تعلق بھی لشکر جنگوی نئی بخاری گروپ سے ہے. انہوں نے 7 ٹارگٹ کلنگز کا اعتراف کیا. تو اس لحاظ سے اہمیت ہے کہ یہ کیسے جیل توڑ کے بھاگ گئے. اور
اس پر بھی غور کریں کہ جو لشکر جنگوی کی ٹارگٹ کلنگ نیٹ ورک ہے, پولیس اور رینجرز دونوں کا دعویٰ ہے کہ کافی حد تک اس کو کنٹرول اور کرب بھی کیا ہوا. اب ان کو خطرہ ہے کہ یہ اس کو دوبارہ ری اسٹیبلش نہ کریں. اچھا, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جو انچارج ہیں راجہ عمر خطاب, انہوں نے ڈائریکٹلی کہا ہے کہ جی جیل سٹاف کی کوآپریشن کے بغیر یہ نہیں. 12 تقریباً جیل کا سٹاف جو ہے اس کو سسپینڈ کیا جیل گیا ہے. سپرنٹینڈنٹ ہے غلام مرتضیٰ شیخ, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ عبد الرحمان شیخ سمیت 12 جو ہیں اریسٹ بھی ہیں اس وقت. اور یار یہ مجرمانہ غفلت, ایک ٹیررسٹ جج کے چیمبر کے باتھ روم میں جا کے باقاعدہ شیو بناتا ہے, منہ دھوتا ہے, اور اس کے بعد آرام سے گیٹ کے ذریعے سر. اس سے پہلے بھی کیا ہوا یہ بھی تو سن لیں نا. اب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ جی فلانا قیدی فلانا قیدی, ٹھیک ہے دونوں دہشت گرد ہیں نا, آپ جائیں جوڈیشل کمپلیکس خود ہی چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ آپ کی پیشی, اور پیشی ہے ہی نہیں. بیانوں کے مطابق, بیانات کے مطابق جو جیل سٹاف سے لیے ہیں, ان کے ساتھ کوئی گارڈ نہیں بھیجے گئے تھے. لیکن عمر خطاب صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ کسی نے وہاں پر 2 کرسیاں بھی ارینج کی تھی ان کے لیے, تاکہ آپ اگر تھک جائے نا سلاخیں کاٹ کے تو آپ کو بیٹھنے کی بھی کوئی جگہ ملے. تو اٹ از ناٹ پاسبل. اچھا, اب آپ نے بتایا نا کہ یہ کتنی ان کے اوپر چارج شیٹ ہے, کتنے ان کے اوپر کرائمز ہیں. ممتاز جو ہے, ہاں یہی ہے میرا خیال, فرعون ممتاز کو ہی کہتے تھے, وہ اپنے سیل کا انچارج تھا, تو اس کو باقاعدہ ایک اور ملزم دیا گیا تھا ایز اے خدمتگار جو اس کے کام شام کرتا رہتا ہے. اچھا, انچارج کا کیا ہوتا ہے کہ باقی جو ملزم ہیں, جو قیدی ہیں, ان کی وہ دیکھ بھال بھی کرتا ہے. تو مطلب کہ ایک قیدیوں کے اوپر آپ نے لگا, وہ سرپنچ ٹائپ. جی اچھا, اب یہ جو ایکسپریس ٹریبیون میں جو سٹوری ہے اس میں کہتے ہیں کہ سی ٹی ڈی کے سورس کے مطابق انہوں نے کہا کہ جی جیل سٹافر کیا کرتے ہیں, جو ہائی رینکنگ آفیشل بھی ہیں وہ اس طرح کے ہائی ویلیو ملیٹنٹس کے ساتھ بالکل انٹرفیئر نہیں کرتے, کیونکہ جیل سٹاف کو پتا ہے وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں, ایک تو برائب کرتے ہیں اور ایک تو دھمکیاں بھی دیتے ہیں. اور لشکر جنگوی کا تو یہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر رہا ہے, چاہے ججز کے خلاف, چاہے گواہوں کے خلاف, چاہے جیل سٹاف کے خلاف. کیا ہوگا یہاں تو 100 سے زائد اسی لیول کے دہشت گرد موجود ہیں کراچی سینٹر. بالکل ہے. اب یہ بھی سن لیں جو راجہ خطاب صاحب نے اس کے بعد کہا ہے کہ جو اصلیت جیل میں جو صورتحال ہے اس سے یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ قیدی ہیں. یہ انہوں نے کہا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے انچارج کہہ رہے ہیں یار, مطلب کوئی ان نیمڈ سورس نہیں کہہ رہا, کہ بھائی ان کے جو جیل سٹافرز ہیں وہ ان کے ڈسپوزل پر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے تبادلے بھی وہی ڈٹرمن کرتے ہیں, اور کچھ بھی ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا, جیلز کی سیکیورٹی, اللہ مطلب جب بنو جیل بریک ہوئی تو احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کراچی سینٹرل جیل کے گرد ایک اس سے بھی اونچی دیوار جو ہے وہ تعمیر کی گئی. پھر اکتوبر 2014 میں ایک 45 میٹر طویل سرنگ, وہ کون سی فلم تھی یار, گریٹ اسکیپ, بالکل گریٹ اسکیپ والی جو سرنگ, وہ جن صاحب کے گھر سے کھودی گئی, وہ بھی کوئی پولیس والے تھے جن سے کسی نے اب ان کا گھر 3 لاکھ کا جو گھر تھا 14 لاکھ روپے میں خرید لیا. اس کے بعد وہ 45 میٹر سرنگ بنائی گئی, 10 میٹر باقی تھی کہ وہ جو ہے فاش ہو گئی. اور محل ارد گرد کی جو علاقے پی آئی بی کالونی ہے, حیدرآباد کالونی وغیرہ, وہ لوگ تنگ ہیں اس لیے کہ اس کے جو جیل کے جو جیمرز ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان محلوں میں بھی سگنلز نہیں آتے. ایک طرف سیکیورٹی کا یہ عالم, اور دوسری طرف 2 بھائی جنہوں نے تقریباً 70 ٹارگٹ کلنگ کی ہیں, آرام سے گیٹ کھولتے ہوئے نکل لیا. اچھا ہوا کہ آپ نے بنو جیل بریک کی بات کی, کیونکہ بنو جیل بریک کے بعد ظاہر ہے, اور بنو جیل بریک آپ کو یاد کراتے ہیں کہ یہ اپریل 2012 میں تقریباً 200 سے 300 طالبان کے ملیٹنٹس نے حملہ کیا بنو سینٹرل جیل. حملہ نہیں کیا, وہ تشریف لائے. تشریف لائے, ویسے راکٹ لانچر سے تو آئے, وہ تشریف لائے تھے. سر جب 300 آتے ہیں نا تو وہ تشریف ہی لاتے ہیں نا سر, حملے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ آپ گیٹ کھول ہی دیتے ہیں کہ صاحب کیا کرو گے, راکٹ لانچر ہے, ہیوی مشین گنز ہے. بہرحال تقریباً میرا خیال 400 وہاں سے قیدی فرار ہوئے. فوج کی چھاونی 10-15 کلومیٹر پر. وہ تو ڈی آئی خان میں بھی saw major security flaws, in this we also saw major security flaws. بہرحال چلو وہ تو پرانی خبر ہو گئی نا. اس کے بعد کچھ اقدامات کیے گئے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہر مین جو جیل ہے, اڈیالہ جیل, کوٹ لکھپت جیل, وہاں سے رپورٹ طلب کی کہ سر کیا ایکشن لیں گے. رپورٹ کے مطابق ہر جیل میں موبائل فون چل رہے ہیں,
ہر جیل میں اسلحہ چلتا ہے, ہر جیل میں منشیات چل رہے ہیں, کچھ نہیں ہوا. آج اس سال اپریل میں ایک رپورٹ آئی ہے ادیالہ جیل کے بارے میں کہ جی ہم نے جیمر تو لگا دیے, لیکن پھر وہ موبائل کمپنیز نے اتنے قریب موبائل ٹاور بنا دیے کہ وہ جیمرز چلتے ہی نہیں ہیں. تو اب ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ تھوڑا دور کر دو, انہوں نے تھوڑا دور کیا, لیکن پھر بھی ابھی تک ہمارا کام نہیں چل رہا. نیشنل ایکشن پروگرام زندہ باد. بالکل. اور جناب ایک چھوٹے سے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک. اور آج اسلام آباد میں پاناما کیس کے حوالے سے جو 3 رکنی سپریم کورٹ کا بینچ ہے, معزز ججوں نے آج خوب ڈانٹ ڈپٹ کی مختلف اداروں کی اور ان کے کان وان کھینچے. سب سے زیادہ شامت آئی تھی انٹیلیجنس بیورو کی, جس کے بارے میں جی آئی ٹی کی جو رپورٹ جو سپریم کورٹ میں سبمٹ کرائی گئی, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو آئی بی ہے یہ ہمیں ہراساں کر رہی ہے, ہمارے ٹیلی فون وغیرہ ٹیپ شیپ کر رہی ہے, سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی ہیک کیے جا رہے ہیں. اس پہ جسٹس عظمت سعید نے سوال اٹھایا. اشتر اوصاف علی اٹارنی جنرل بھی موجود تھے, ان سے کہا یہ بتائیے بھائی جان کہ کیا آئی بی کوئی پرائیویٹ ادارہ, پرائیویٹائزیشن ہو گئی ہے اس کی؟ جی آئی ٹی کے ایک ممبر کے بارے میں جو نادرہ کا ریکارڈ ہے وہ آئی بی کے پاس تھا, وہ حسین نواز تک کیسے پہنچ گیا؟ اور یہ بھی بتائیے کہ ایک رکن کا فیس بک اکاؤنٹ جو ہے وہ کیسے ہیک ہو گیا؟ اچھا, آئی بی نے کے جو ہیں سربراہ آفتاب سلطان, اشتر اوصاف علی نے ان کے حوالے سے کہا, بہت ہی کیوٹ بیان ہے. آفتاب سلطان نے کہا جناب جی آئی ٹی ارکان کے محض کوائف ہم نے اکٹھے کیے ہیں, انہیں یا ان کے ملازموں کو ہراساں نہیں کیا گیا. اچھا, بات سیدھی سیدھی یہ ہے. اچھا اکٹھے کیوں کیے ہیں؟ اچھا, جب یہ اعتراف ہو گیا تو اس کے بعد جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ صاحب یہ تو اس کے خلاف تو پھر مجرمانہ کیس درج ہونے لائق ہے یہ جو اعتراف ہے, اور پھر خبردار کیا کہ اگر آئی بی نے جی آئی ٹی کو ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ نہ روکا تو پھر عدالت ناخوشگوار حکم جاری کرنے پہ مجبور ہو سکتی ہے. ایک جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آئی بی ہمارے فون بھی ٹیپ کرتی ہوگی. تو مجھے وہ کیس یاد آ گیا 90s میں, جو کہ بینظیر بھٹو ڈیزولوشن اور نواز شریف ڈیزولوشن میں, اس میں ایک چارج یہ بھی تھا کہ ججز کے فون تھے اور باقاعدہ ان کے کوڈ نیمز رکھے ہوئے تھے. تو آئی بی کا یہ پیٹرن ہے ایجنسیز کا بدقسمتی سے, جس پہ کورٹ نے آج سپریم کورٹ نے آج یہ کہا کہ کس لیگل اتھارٹی کے تحت یہ جو ہے آئی بی کام کر رہی ہے. 50s 60s 70s 80s 90s 2017 سیم کہانی ہے. مبشر حسن بتاتے ہیں کہ آل پاورفل پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو, جب بھی میں ان سے ملنے جاتا تھا کہتے تھے مبشر چلو لان میں بیٹھ کے باتیں کریں. ایک دن میں نے بھٹو صاحب سے پوچھا کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے یار تم بہت بیوقوف ہو, تم سمجھ نہیں رہے میں کیوں لاؤن میں لے کے بیٹھا ہوں. تو یہ پرابلم موجود ہے. اچانک اس پہ جو ہے اچھلنے والی کوئی بات نہیں ہے, یہ پریکٹس ہے اداروں کی مستقل. ہم نہ اچھلیں لیکن ان کو تو اچھلنا ہے نا یار. دوسرے یہ کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ صرف انٹیلیجنس بیورو تک محدود نہیں رہی. انہوں نے ہر ایک کے کان کھینچے. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو جی آئی ٹی ہے یہ شکایتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں آپ کی کہ ہم چھان بین کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, لیکن آپ بھی تو بھائی صاحب اپنا جو کام ہے اس پہ پوری توجہ لگائیں, دائیں بائیں دیکھے بغیر اور میڈیا اور سیاسی بیانوں پہ توجہ دیے بغیر. وہ بھائی 2 مہینے دیے تمہیں, 15 دن رہ گئے, کام مکمل کر لو. بھی ہم کیا کہہ رہے تھے نا سر, وہی کہ گلی سے جب گزر رہے ہوتے ہو تو سیدھا ہی رکھتے ہو نا یار. ریس اگر لڑ رہے ہوتے ہو تو آپ یو لوکنگ اسٹریٹ, کوئی سیٹی بجا رہا ہوتا ہے, کوئی اور ادھر ادھر کوئی آوازیں لگا رہا ہوتا ہے. جی آئی ٹی کو بھی عادت ترک کرنی پڑے گی ہر بات, امی یہ مجھے چھیڑ رہا ہے, بالکل صحیح, ہر دفعہ آپ امی کے پاس نہیں جا سکتے. اور اسپیشلی اگر وہ آپ کو چھیڑ ہی اس لیے لائے کہ آپ اپنے منزل تک پہنچنا سکیں. اچھا یہ بھی تو ہے نا. پھر جو معزز جج ہیں انہوں نے ایف آئی اے کو حکم دیا کہ وہ چودھری شوگر مل سے متعلق سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ریکارڈ میں جو ٹیمپرنگ کا الزام ہے اس کی چھان بین کرے. اب اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ جی آئی ٹی میں ایف آئی اے کا بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور ایس سی سی پی کا بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اس کا مطلب کیا ہوگا, کون کس کی کیسے کتنی مؤثر تحقیقات کرے گا. اس کے علاوہ معزز ججوں نے جو ہے حکومت کے بھی کان کھینچے اور میڈیا کے بھی کان کھینچے.
انہوں نے کہا جی افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت اور اس کے 8 افراد متعدد چینلز پہ عدالت اور جے آئی ٹی کی مسلسل کردار کشی کر رہے ہیں. حکومت پہلے میڈیا کے پاس جاتی ہے, پھر وہ شکایت لے کے ہمارے پاس آتی ہے, تو آخر حکومت کی نیت ہے کیا؟ تو میڈیا کو بھی انڈائریکٹلی انہوں نے کہا. مجھے ایک چھوٹا سا سوال پریشان کرا, کیا آئی بی پرائم منسٹر ہاؤس وغیرہ پہ بھی فون ٹیپ کرتی ہے؟ کیونکہ ٹیکنیکل اسسٹنس میں کچھ وہ آ گئی تھی چیزیں. ٹیکنیکل اسسٹنس کا مینز جو ہے وہ جو اصطلاح استعمال کی ہے وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں ہے, وہ آئی بی نے استعمال نہیں کی, اور جے آئی ٹی کی اس رپورٹ میں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جے آئی ٹی میں کتنے 5 ادارے ہیں نا, 5 ہیں, تو اس میں آئی ایس آئی بھی ہے, اور ایم آئی بھی ہے, اور اسٹیٹ بینک بھی ہے, اور ایس سی پی بھی ہے, نیب بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ٹیکنیکل مین سے اسٹیٹ بینک نے ٹیپ کی ہوں گے متعدد. اچھا دیکھیں کے پاس تو پاور ہے. انفارچونیٹلی اس سے بھی آپ ایک سٹیپ پیچھے آ جائیں کہ ابھی تک تو ہمیں یہ بھی کلیئر نہیں ہوا نا کسی کے سامنے کہ ٹیکنیکل مین سے آپ کی مراد کیا ہے. پہلے تو یہ تمہیں کلیئر نہیں ہوا. نہیں آپ کو ڈو یو ہیو اٹ آفیشیلی, کیا یہ جے آئی ٹی کے سامنے سپریم کورٹ نے ریز کیا ہے؟ بیکاز یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں تو وہی مانوں جے آئی ٹی نے لکھ کے دیا ہے. نہیں او بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی سے یہ پوچھا کہ جو ٹیکنیکل مینس کی آپ بات کریں اس کو آپ تھوڑا سا نہیں پوچھا نا. یہ میں یہ ہو سکتا ہے اگلی سپریم کورٹ کی اس وقت جو پرائرٹی ہے وہ کہ کسی طریقے سے 60 دن کے اندر تحقیقات مکمل ہو جائیں. اسی لیے انہوں نے آج جے آئی ٹی کی بھی سرزنش کی ہے کہ جناب آپ سیدھا خدا کے لیے یار کام کر لو یار, مطلب کچھ کام بھی کر لو. ویسے تو ہر ایک کام تو کر رہے ہیں, لیکن جو کام آپ کو دیا گیا ہے وہ کر لیں نا, تو دیٹ از مور امپورٹنٹ. یہ ہماری طرح ہے صحافی کے. اچھا عدالت معلوم ہے کہ ہر ایک کی ٹو میں ہے, ہر ایک کی جاسوسی کر رہا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر عدالت اس میں لگ گئی تو ٹائم بڑھا گا. وہی بات کہہ رہے ہیں, وہ تو ہم 2025 تک انتظار کریں. چلیں ہم بھی اس وقت خدا حافظ کہتے ہیں اور کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے.